अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है सब लोग जी। कल मैंने हदीस अधूरी छोड़ दी थी आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि जब लेक्चर के दौरान आप एक दूसरे को मुतवज्जो करके किसी तीसरी चीज़ के तरफ तवज्जो फरमाते हैं तो मुझे कितना गरा गुजरता। आपको पता है इमाम मालिक जो थे मुहद्दिसीन में से बहुत बड़ा नाम है, हदीस के बड़े उस्ताद थे। तो हदीस सुनाते थे तो बड़े एहतमाम से सुनाते थे, यानी हदीस की क्लास जो उनकी होती थी ना वो उसको बहुत एहतमाम के साथ ऑर्गेनाइज करते थे, खुद भी तैयार शैयार होकर आते थे, खुशबू वगैरह लगा कर आते थे। तो एक मरतबा उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे फ़लाँ हदीस में शुबा पड़ रहा है तो मुझे सिखा दे। रास्ते में जा रहे थे वो कहने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पास रहकर हदीस का इतना ही अदब सीखा है कि रात चलते मुझसे हदीस की पूछ रहे हो। तो पता है इसमें असल बात क्या है, तवज्जो नहीं होगी, गलत सुनेंगे, गलत सीखेंगे, गलत बयान करेंगे। कुरान में अगर कोई गलती हो जाए, यानी इमाम मालिक के मुतालिक आता है कि कुरान की महफिल से ज़्यादा हदीस की महफिल का एहतमाम और इंतज़ाम करते थे। इस वजह से नहीं कि कुरान की अहमियत कम है, इस वजह से कि कुरान में अगर कोई एक लफ्ज़ का शुबा डलता है ना किसी को और वो गलती करेगा, दूसरे फ़ौरन करेक्ट कर देंगे क्योंकि कुरान सारे पढ़ते हैं और एक ही है। हदीस बहुत कम लोग पढ़ते हैं और फिर मिलती जुलती अहादीस है, उनमें अगर शुबा पड़ जाएगा तो वो फिर आम हो जाएगा। जैसे आप मोटी सी बात देखें कि रमज़ान के मुतल्लिक एक हदीस आपको बार बार भेजी जा रही है नाम नेहाद कि जी जो रमज़ान की मुबारक पहले देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो मैंने इतने दिन पहले दी है। हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, ये सरासर झूठ बात है, मगर मशहूर हो गई ना। अब कोई एक ऐसी किताब नहीं है कि हम उठा कर कहें कि देखो इसमें नहीं है। आप सही बुखारी पेश करेंगे इसमें नहीं है तो कहेंगे हो सकता है सही मुस्लिम में हो, आप सही मुस्लिम दिखाएंगे तो कहेंगे हो सकता है मुस्नद अहमद में हो। यानी लोगों को एतबार नहीं आता जल्दी। इस वजह से हदीस के मुतल्लिक हमेशा से मुहद्दिसीन बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो मैं ऐन हदीस बयान कर रही थी जब आप लोगों की तवज्जो जो है वो किसी भी चीज़ की तरफ हुई, मुझे ये भी नहीं पता किस चीज़ की तरफ हुई, तो मुझे सख्त उस वक़्त जो है ना बुरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने हदीस अधूरी छोड़ी ताकि आपको ज़िया का एहसास हो। कल हुआ ना, घर जाकर ढूंढी, किसने ढूंढी, मिली या नहीं मिली ये अहम नहीं है, पता चला ना कि नुकसान हुआ। मैं बयान कर रही थी, देखिए इल्म से कीमती कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ बात चीज़ें आई कैचिंग होती हैं, लेकिन अल्लाह ने इन पर तबसरा फरमाया है। अल्लाह रब्बे करीम ने कहा कि आपने इनको देखा नहीं, आप खुतबा दे रहे होते हैं, ये दुनिया की तरफ पलट जाते हैं। तो ये हमें अपनी कमजोरियां ख़त्म करनी है। इब्ने मोइन मशहूर मुहद्दिस हैं, तो वो इमाम मालिक ही के स्टूडेंट थे। तो इमाम मालिक के पास सब स्टूडेंट बैठे पढ़े तो हाथी आ गया। आपको पता है अरब में हाथी रेयर चीज़ है, तो हाथी कोई तमाशा दिखाने के लिए ले आया, तो सारे निकल गए लड़के, तो इब्ने मोइन बैठे रह गए। तो इमाम मालिक ने कहा इब्ने मोइन हाथी देखने नहीं जाओगे? इब्ने मोइन उंदलस से आए थे, इसीलिए आपके लिए इनका नाम कम सुना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं उंदलस से सफ़र करके मदीना हाथी देखने के लिए नहीं आया, हदीस सीखने के लिए आया। तो फिर बहुत शफकत रही इब्ने मोइन पर इमाम मालिक के। इब्ने मोइन गैर मामूली हैसियत के हामिल मुहद्दिसीन में से, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे हो ना तो डिस्ट्रैक्ट होने से बचना, ठीक है। ये सजा नहीं थी खुदा ना खास्ता, ये तरबियत के लिए मैंने आपको एक जो है तरीका अख्तियार किया था। हदीस में अर्ज किए देती हूँ, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया अपने स्टूडेंट से, मसरूक ताबई, उनसे कहा कि जिसने 3 बातें कहीं उसने झूठ बोला। जिसने ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अल्लाह को सर की आंखों से देखा, उसने झूठ बोला। और फिर आयत तिलावत फरमाई कि उसको कोई नहीं देख सकता, कोई आंखों से नहीं पा सकती, वो सबको देखता। फिर उसके बाद कहा जिसने ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल था, उसने झूठ बोला।
اور پھر آیت تلاوت کی کہ اللہ اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا الا یہ کہ چند باتیں اپنے مخصوص انبیاء کو بتاتے. پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہی کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام میں سے کوئی بات چھپا لی، اس نے جھوٹ بولا. اور پھر وہی آیت تلاوت کی جو ہم نے کل پڑھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام میں سے کوئی بات نہیں پہنچائی تو حق کے رسالت ادا نہیں کیا. یہی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر لی تھی کہ لوگوں کیا میں نے حق کے رسالت ادا کر دیا؟ لوگوں نے کہا جی کر دیا. تو آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ کہا انگلی اٹھا کر. مقصد یہ تھا کہ حجت پوری ہو جائے، ورنہ رب کریم تو خود جانتا ہے سب، حجت پوری ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیے آج اب آگے بڑھتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. آیت نمبر 82 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لہٰذا آیت 82 کو ہم دیکھیں گے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 82 میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم لوگ دیکھو گے کہ مومنین کی دشمنی میں یہود اور مشرکین یکساں طور پر سخت ہیں، شدت پسند ہیں. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا انا نصارى. اور مومنوں کے ساتھ مودت میں، دوستی میں انہیں قریب پاؤ گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائیوں کو بہتر پاؤ گے. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. اور ان کے اس رویے کی نرمی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان علماء موجود ہیں اور ان کے درمیان راہب موجود ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. یہاں 3 خوبیاں آئی ہیں عیسائی لوگوں کی، نصارہ کی. یہود کی اصل میں برائی کی گئی ہے کیا؟ کہ ان کے دل اس طرح سخت ہیں جس طرح مشرکین کے دل سخت ہوتے ہیں. ایمان کی صفت کیا ہے؟ دل کا نرم ہونا، معاف کرنے کی صلاحیت پانا، اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت پانا. کیونکہ اختلاف رائے تو ہوگا، صحابہ کی محفل میں بھی ہوتا تھا نا. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو سب سے قریب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی رائے ہمیشہ ویری کرتی تھی، نہیں ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی، ہے نا؟ کہ ملتی تھی؟ نہیں ملتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج جلال والا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج رحم سے بھرا ہوا تھا. دونوں اپوزٹ تھے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی مثال میری امت میں ابراہیم جیسی ہے اور عمر کی موسیٰ جیسی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا؟ جلال، تبھی تو بنی اسرائیل ان سے دبتے تھے. اور ابراہیم کیسے تھے کہ جب قوم لوط کی تباہی کا فیصلہ آیا تو کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی رک جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اب بیکار ہے، اب فیصلہ آ گیا، آپ ان کی بات مت کریں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا. تو جب 2 افراد کی سوچ الگ ہو تو پھر اختلاف رائے تو ہوگا، لیکن اختلاف رائے کا تحمل ہونا چاہیے. اختلاف رائے کا مطلب دشمنی اور عداوت نہیں ہوتا. اختلاف رائے کا مطلب ہے میری سوچ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے، جس کی طرف ووٹ زیادہ ہو جائیں گے بات اسی کی مانی جائے گی، کیونکہ کام تو چلنا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ فیصلوں پر غلطیاں بھی ہوتی تھی. کوئی فیصلہ ہوتا تھا وہ غلط ہو جاتا تھا تو دوسرے ملامت کرتے تھے آ کر. یعنی فرض کریں کہ ایک صحابی نے رائے دی اور دوسرے صحابی نے رائے دی، اختلاف ہو گیا، جس کی رائے پر ووٹ ہو گئے وہ رائے غلط ہو گئی، اس پہ نقصان ہو گیا، تو باقی صحابی جن کی رائے اگینسٹ ہوتی تھی وہ آ کر تانے دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. کوئی مثال ذہن میں آتی ہے؟ غزوہ احد میں شاباش. اور آپ دیکھیے غزوہ بدر میں جب قیدیوں کے فیصلے کا حکم ڈسکشن ہوئی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قتل کا فیصلہ دیا تھا، یہ رائے دی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاف کرنے کی رائے دی تھی. اکثریت نے کیا رائے قبول کی؟ معاف کرنے کی. تو پھر اللہ سے ڈانٹ پڑی تھی نا، اللہ نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دینا تھا، اگر میں آپ لوگوں کو معاف نہ کر چکا تو سزا مل جاتی. تو عمر نے الٹ کر کہا تھا کہ دیکھا ابو بکر؟ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر طنز نہیں کرتے. ہماری محبتوں کے دامن اتنے تنگ ہو چکے ہیں ہم اپنے بچوں تک کو ٹانٹ کرتے ہیں، دیکھا بات نہیں مانی اب نتیجہ بھگت رہے ہو. یہ ہمارے اندر محبت کی کمی ہے. جو محبت کرتا ہے نا وہ دوسرے کے آزمائش میں پڑنے کا انتظار نہیں کرتا. یہ تو در حقیقت دلوں کے اندر بخل ہے کہ جب وقت آئے گا تب بتائیں گے.
ارادہ ایٹ دا بیک آف مائنڈ یہی ہوتا ہے نا. لہٰذا جب مصیبت آتی ہے تب کہتے ہیں اب دیکھا, اب پتہ چلا. تو منتظر تو تھے, منتظر تو تھے. جن کے دلوں میں وسعت ہوتی ہے, جن کے دلوں میں حقیقی محبت ہوتی ہے, وہ پریشانی آنے پر, مصیبت آنے پر تانا نہیں دیتے ماضی کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تباہی ہے ہر عیب چننے والے کے لیے, ہر تانے دینے والے کے لیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھائی ہے, اس کے عیب نہیں چنتا, اس کو تانے نہیں دیتا. تانا کیا ہوتا ہے؟ یہی بات کہ جب مصیبت آئے تب جتانا, دیکھا اب پتا چلا, یہی تو تانا ہے. اور تانا کیا ہے؟ تو یہ اصل میں دلوں کے اندر بغض ہے. اور بغض کیا ہے؟ دل کی بیماری. ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ یہود کے دل جو تھے نا وہ بہت سخت تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ کفر. لہذا ایمان کا پہلا تقاضا ہے دلوں کا نرم ہو جانا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ مومنوں کے دل عنقریب ہم ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیں گے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے گی. تو اگر محبت نہیں نہ آتی مومنوں کی تو یہ ایمان کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اب یہود جو ہیں وہ ایمان والوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ ہر دور میں کی, یعنی ان کے زمانے میں جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو بھی ایمان لائے, عیسیٰ علیہ السلام آئے ان پر جو ایمان لائے مسلمان ہوئے, انہوں نے ان پر کتنے مظالم کی, پھر ان کا دین ہی بگاڑ دیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے. آج تک مسلمانوں کے لیے جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں پیچھے یہودی کھڑے. کیوں؟ ان کے دل سخت ہیں, انہیں نفرت ہے مسلمانوں سے, چڑ چڑھتی ہے. اتنی نفرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو خالی مار کر راضی نہیں ہوتے. آپ برما میں دیکھیں کوئی خالی قتل ہو رہے ہیں, ان کو جو اللہ رب کریم نے کہا نا یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے بچوں کو اذیتوں سے قتل کرتے. تو وہی کچھ ہو رہا ہے نا, قتل کرنے کے بعد لاشوں کو کیما کیا جا رہا ہے, کسی کو جلایا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے. کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ دل میں شدید نفرت کے بغیر کوئی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا, بلکہ جانور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. نارمل غصہ آنے پر کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے, لڑائی ہوئی, غصہ آیا, کسی نے کسی کو گالی دے دیا, کسی نے کسی کی عورت کو چھیڑ دیا, اس نے اس کو غصے میں پلٹ کر مارا, مر گیا, یہ ایک امکانی صورت ہے. لیکن کوئی کسی کو قتل کرنے کے بعد بھی جان نہ اس کی چھوڑے اور اس کے ٹکڑے کرنے بیٹھ جائے اور اس کا قیمہ بنانے بیٹھ جائے, اس کی لاش کو خراب کرنے بیٹھ جائے, یہ کیا ہے؟ انتہائی نفرت. تو وہ تو مشرک ہیں. یہود کے دلوں میں بھی یہی فتنے. لہٰذا جب بھی مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی اس طرح کے تعصبات پیدا ہوئے, ایک تو ان کے پیچھے یہود رہے اور دوسرا ہمیشہ مسلمانوں نے ایسی ہی اذیت جھیلی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود کے دل کافروں سے مل گئے, ان کے ایمان کا لیول کفار کے برابر ہے, مشرکین کے برابر. ایمان کے لیول میں امت محمدیہ کے علاوہ یعنی مسلمانوں کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا, اہل کتاب اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو مشرکین اور یہود باہم برابر ہیں. ان میں سے بہتر ہیں عیسائی, کیونکہ جو عیسائی ہیں انہوں نے اپنے دین کو خراب نہیں کیا, ان کو بہکا دیا گیا, اور جتنا کچھ دین ان کے پاس ہے وہ اس کو دل سے مانتے ہیں. ٹھیک, اللہ نے کہا 3 باتیں بیان کی. پہلی, ان کے مابین علماء ہیں کہ جتنی بچی کھچی انجیل ان کے پاس ہے وہ اس کو لے کر کام کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا, ان میں درویش ہیں, رہبان ہیں, یعنی وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کر بیٹھے ہیں نصیحتیں کرنے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے. اور سب سے اہم بات کیا, وہ تکبر نہیں کرتے. یہود کو کیا تکبر تھا؟ ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں, یہ سٹیٹس ہمارا ہے. لہٰذا انہوں نے وہی غلطی کی, سوچ کی وہی غلط انداز اپنایا جو شیطان نے اپنایا, اور بعد میں حابیل اور قابیل کے معاملے میں قابیل نے اپنایا. کیا؟ میری ریجیکشن کا سبب تم ہو. لہٰذا شیطان نے کہا آدم کی وجہ سے مجھے جہنمی بنایا. حالانکہ جہنمی کیوں بنا تھا؟ اپنے نفاق کی وجہ سے. آدم بیچارے تو ابھی جمعہ 8 دن کی پیدائش تھے بیچارے, اس میں تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا نا پیدا ہوئے, تو ان کا تو ابھی کسی چیز میں کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا. انہوں نے تو شیطان کی پہلے شکل بھی نہیں دیکھی تھی.
شیطان کے اپنے اعمال اس کی ریجیکشن کا سبب بنے، مگر اس نے مدعا کس پر ڈال دیا؟ آدم علیہ السلام پر۔ قابیل اور حابیل دو بھائی تھے، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک تربیت، ایک ماحول، ایک جیسی قربانی دی۔ حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ تو کیا کہا قابیل نے؟ تیری وجہ سے میری قبول نہیں ہوئی قربانی۔ حابیل نے کیا جواب دیا؟ تقویٰ کی بنا پر قبول ہوتی ہے، غلطی تمہارے اندر، لیکن اس نے یہ بات نہیں مانی، قبول نہیں کی، اپنے بھائی کو مورد الزام ٹھہرایا اور قتل کر دیا۔ یہی غلطی، یہی غلط انداز فکر یہود نے اپنایا۔ عربوں کی وجہ سے ہم ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اچھے کارکن کو کون ریجیکٹ کرتا؟ کوئی نہیں کرتا۔ عربوں کی وجہ سے ہم ریجیکٹ کر دیے گئے، لہٰذا ہم عربوں کو بھی خوار کر کے چھوڑیں گے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپنی بدعنوانی کی وجہ سے، دین میں خرابی کی وجہ سے ریجیکٹ کیے گئے۔ تو ان کا یہ تکبر کہ ہم منتخب شدہ لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے بہرحال بخشے جانا ہے، ان کے لیے خرابی کا سبب ہے۔ شیطان کو بھی یہی تکبر رہ رہا تھا نا، کہ میں تو اتنا اچھا ہوں کہ فرشتوں پر بھی فوقیت پاؤں گا، تھا نا، اس کو یہی گمان تو تھا۔ اور حابیل کے مقابل قابیل کو بھی تکبر تھا، میں کیوں منتخب نہیں ہوا؟ وہ جب تکبر پر میں بہتر ہوں اس پر جب چوٹ لگتی ہے نا، تب لوگ روتے ہیں۔ جیسے آپ ایک پرائز ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، چلو بھئی یہ پارا مکمل ہو گیا ٹیسٹ کی، اب جس کے نمبر کم آئے ہیں کم اس کو انعام ملا یا نہیں ملا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ وہ اس بات سے نہیں روتا کہ میں نے علم کم سیکھا ہے، اگر اس بات کی اہمیت ہوتی تو شروع سے محنت کرتا۔ وہ اس بات پر روتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بیسٹ آف آل سمجھتا رہا، آج کیا ہو گیا، میں تو نیچے آ گیا۔ تو یہ ہے تکبر پر، پندار پر چوٹ لگنا، اور تکبر سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اور تکبر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پسند کرتے ہیں ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات کو تسلیم نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں، یہ بہت بلیغ حدیث ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھو ذات کی بنا پر، کسی فعل کی بنا پر، کسی غلطی کی بنا پر۔ آپ دیکھیں صحابہ میں یہ نہیں تھا۔ ابو لبابہ سے غلطی ہوئی تھی نا، انہوں نے یہود کو اس وقت اشارہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے بنا کر بھیجا سفیر، اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی۔ کسی نے پلٹ کر ساری عمر ان کو تانا دیا کہ ابو لبابہ تم نے یہ غلطی کی تھی رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے کیوں ہے یہ مثالیں، اس لیے کہ اگر کسی نے زندگی میں کوئی غلطی کی اور اس نے اس غلطی کی معافی مانگ لی، اب اس معاملے پر گرفت کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہم لوگوں پر جج بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر تھانے دار نہیں بنائے گئے، وما انتم علیہم بوکیل، آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے، تھانے دار نہیں بنائے گئے، سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کس کو کیا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے اللہ عالم۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے دوسری چیز، ہم لوگوں کو نسب کی بنا پر حقیر سمجھتے ہیں، تو کوئی کس خاندان میں پیدا ہوا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ عزت صرف کس بنا پر ہے؟ تقویٰ کی بنا پر۔ اللہ نے فرمایا نا میں نے تم لوگوں کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تم میں سے معزز وہ ہے جو کہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ پرہیزگار۔ تو آپ دیکھیے کہ عمر، ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، اور بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیادہ قریب کیا نا۔ سلمان جو غیر عرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں میں سے سلمان کو منتخب کیا، اور آپ نے کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے بڑے بڑے معزز صحابہ مسلمان ہوئے، خاندانی لوگ مسلمان ہوئے، آپ نے ان کو بہت اکرام دیا، لیکن عبداللہ بن مسعود جو قبیلہ بنو حذیل سے تھے اور غریب چرواہے تھے، لوارث تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی اور ان کو
کیا اجازت دی کہ تم ہر وقت بلا اجازت میرے گھر میں آ سکتے ہو، الا یہ کہ میں تمہیں کہوں کہ اجازت لے کر آؤ؟ تو پھر کس چیز کی قدر ہے؟ عمل کی، نیت کی، خلوص کی۔ نسب کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے جو نسب نامے سنبھال رکھے ہیں نا، وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے۔ پھر ہم شکل و صورت کے بنا پر، مال کی بنا پر حقیر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بے وقوفی کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں۔ جس کو مال دیا گیا اسے مال سے آزمایا گیا، اور جسے کم مال دیا گیا اسے غربت سے آزمایا گیا۔ ہم تو اپنی آزمائش پہ فیل ہو رہے ہیں، دوسرے کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ لہٰذا دوسروں کو حقیر جاننا تکبر کی ایک علامت ہے، اور حق بات کو نظر انداز کر دینا، اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ تکبر کی دوسری علامت ہے۔ حق بات میں ایک تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیغام کو نہ ماننا، جی ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، ہم نہیں مان سکتے، ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے، ہم نہیں مان سکتے، یعنی دلیل کے بعد لکھا ہے جو قرآن میں، لیکن آج کل ایسے نہیں ہوتا، یہ ہے حق بات کو ٹالنا۔ دوسرا، دنیا کے معاملات میں جب ہمیں کوئی بھی معاملہ پیش آئے اور ہمارے سامنے دلیل بھی ہو حق بات کی، مگر ہم لوگ اس وجہ سے اس بات کو قبول نہ کریں کہ ہمیں وہ بات ناگوار گزری، یا ہمارے نفس پر گنا گزری، یا ہمارے کسی عزیز پر گنا گزری، یا ہمیں لگا کہ یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ پیورلی ضروری نہیں دین کی بات ہو، وہ دنیا کی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم لوگ اس میں درست پہلو کو قبول نہ کریں، یہ ہے تکبر۔ ٹھیک ہے، تو تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ تکبر کیا کرتا ہے؟ ہمارے اور حق کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں ہم بہتر ہیں اور یہ کمتر ہے، ہم ہمیشہ صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں تکبر سے ہمیشہ بچنا ہے، کیونکہ بتوں میں سب سے بڑا بت جو پوجا گیا کون سا ہے؟ نفس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں میں جس بت کی سب سے زیادہ پوجا ہوئی، یا بتوں میں جو سب سے بڑا بت پوجا گیا، وہ ہے نفس۔ تو نفس میں خواہشات بھی ہیں، لیکن نفس سے مراد یہ ہے انا خیر منہم، میں سب سے بہتر ہوں۔ اگر کسی نے کہا تجھ میں فلاں خامی ہے تو وہ کون ہے؟ میرا دشمن۔ اور مومن کا طریقہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو مجھے میری خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ نفس کا بت جو ہے نا، یہ توڑنا ہو۔ جب تک نفس کا بت نہیں ٹوٹے گا تب تک دین میں ارتقاء پذیری نہیں ہوگی، ہم تقویٰ کو نہیں پا سکیں گے۔ مومنوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ کمال ہے۔ مجھے ابو ایوب انصاری کی بات یاد آتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیوی آئیں جب اما عائشہ پر افق کا الزام لگا، یعنی آئیں باپ مانے کے بیٹھی تو کہنے لگی کہ سنا ابو ایوب، یہ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو تم ایسا کرتی؟ انہوں نے کہا میں تو کبھی نہ کرتی۔ تو انہوں نے کہا عائشہ کیسے کر سکتی ہیں جبکہ وہ تم سے بہتر مسلمان ہے، اور اللہ کی قسم اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، اور صفوان ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ مجھ سے بہتر ہیں ایمان کے معاملے میں۔ یہ ہے مومن کی سوچ۔ ہم مومنانہ سوچ سے بہت دور ہیں، اسی وجہ سے ایک ٹھیس لگتی ہے نا تو پیمانہ چھلک جاتا ہے، کیونکہ وہ نیچے بہت زیادہ بھرتی بھری ہوئی ہے ہم نے، بغض، کینہ، حسد، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ وہ کوبا یاد ہے جس نے کنکر ڈال کر پانی اونچا کر لیا؟ ہم بھی ہر وقت کنکریاں ڈالتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، حسد کی، بغض کی، کینے کی، نفرت کی، ناراضگی کی۔ وہ کنکری چھوٹی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، مگر وہ پانی کا لیول بڑھاتی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک ہلکی سی ٹھیس لگتی ہے اور ہم چھلک جاتے ہیں۔ تحمل کہاں سے آئے؟ گنجائش نہیں چھوڑی، کنکریاں چننے کا فن سیکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کی کنکریاں ضرور چنا کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ کنکریاں آپ کے دل کو اس طرح لبالب بھر دیں گی کہ ایمان کی گنجائش نہیں بچے گی۔ ہم سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے خفا ہیں، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے۔ کہاں سے معاف کرنے کی صلاحیت لائیں؟ ہمارے دلوں میں بہت سارے سنگریزے جمع ہوئے ہوئے،
بہت خوبصورت بات کہتے ہیں ابن مصفی جو ہیں، ایک شاعر ہیں عرب، وہ کہتے ہیں گناہ چھوٹے کو بھی حقیر مت سمجھو، کیونکہ حقیر ہوتی ہے کنکری، مگر ان کنکریوں سے ہی مل کر بڑی بڑی چٹانیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔